डॉक्टर ग़ुलाम रसूल मेरा नाम है और मैं फार्मर डीजी हूँ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, और आजकल मैं एडवाइज़र हूँ चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर का। जी, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी फ्लड्स की और ड्राउट की बढ़ गई है। ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी में इजाफ़ा हुआ है, इवन के इंटेंसिटी में भी इजाफ़ा हुआ। उसमें अगर आप देखें, कुछ एरियाज़ ऐसे थे जिधर फ्लडिंग नहीं हुआ करती थी या बारिशें नहीं पहुंचा करती थी, जैसे गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, चित्राल का एरिया है। तो यहाँ पे मानसून नहीं पहुंचा करती थी, फ्लडिंग नहीं हुआ करती थी गर्मियों में। मगर अब मानसून जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि उन पहाड़ी इलाकों में भी पहुंचती है और वहाँ पे भी खूब नदी नालों में तुग़यानी पैदा करती है। तो लाइकवाइज अगर आप सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को देखें तो यहाँ पे भी फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है और उनकी शिद्दत में भी इजाफ़ा हो चुका है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एटमॉस्फेयर जो है उसमें हीट कंटेंट बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। नहीं, इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप फ्लड जो हैं उनकी तादाद में और उनकी शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और ये अब नेचुरल डिज़ास्टर तो हैं, मगर इसमें हमारी अपनी कोताहियाँ जो हैं वो भी बहुत सारी शामिल हो गई। उसकी वजह ये कि जो हमने टाउन प्लानिंग की या शहरों की प्लानिंग की या आगे हमने नई बस्तियाँ बसाने के काम शुरू किए हुए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, उसमें हमने लैंड यूज़ चेंज जो है वो बहुत बुरी तरह से उसको ट्रीट किया कि जो वाटरवेज थे उनको हमने ब्लॉक कर दिया, उनमें हमने बस्तियाँ बसा दी। तो कुछ लोगों ने ख़ुद भी रिवर बेड्स में, जैसे अब आपने बुनैर का या सवात का डिज़ास्टर देखा है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो वाटरवेज में बैठे हुए थे या रिवर बेड में बैठे हुए थे। जब वो शदीद तुग़यानी आई तो वो सब कुछ बहा के ले गई। तो ये है तो नेचुरल डिज़ास्टर, मगर इसकी ग्रेविटी में इजाफ़ा जो है वो हमारी मिसमैनेजमेंट ने किया। पहले आप देखें, मानसून का ज़िक्र कर लेते हैं कि मानसून जो है ये बरखा रुत कहलाती थी। इस पर शायर लोग जो हैं गज़लें लिखते थे, नज़में लिखते थे, तो बड़ा ये रोमांटिक किस्म का मौसम होता था। अब वो रिमझिम वाली बारिश जो है वो ख़त्म हो गई, और जब भी बारिश आती है तो इतनी शिद्दत से आती है कि वो जल थल एक कर देती है। तो उसमें जो फिर फ्लड्स जनरेट होते हैं वो बहुत मैसिव होते हैं, मैग्नीट्यूड में बहुत शदीद होते हैं। तो बस्तियों की बस्तियां जो हैं वो उजाड़ देते हैं। पहले जब रिमझिम वाली बारिश हुआ करती थी तो उस रिमझिम वाली बारिश में फ्लड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं हुआ करते थे। पानी की गुज़रगाहों में से पानी जो है वो आराम से गुज़र जाता था। ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो कम शिद्दत के फ्लड में ही कवर हो जाते थे। देखिए, आजकल ये बज़वर्ड बना हुआ है, क्लाउड बस्ट की टर्म जो है ना वो मिसयूज़ की जाती है कि जब भी ज़रा तेज़ बारिश होती है कह देते हैं क्लाउड बस्ट हो गया, क्लाउड बस्ट हो गया। ऐसा नहीं है। क्लाउड बस्ट जो है वो बहुत ही शदीद बारिश जो है वो थोड़े टाइम में थोड़े एरिया में होना क्लाउड बस्ट कहलाता है। तो क्लाउड बस्ट का पहला जो रिकॉर्डेड वाक़या है वो 2001 में जुलाई में इस्लामाबाद रावलपिंडी में 620 मिलीमीटर बारिश 10 घंटों में हुई थी। तो वो क्लाउड बस्ट था, उसमें पिंडी जो है वो ऑलमोस्ट डूब गया था।
تو اس کے بعد پھر کلاؤڈ برسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا گیا. 2010 میں جو بہت شدید فلڈز تھے وہاں پہ نوشہرہ کے ایریا میں کلاؤڈ برسٹ ہوا. تو یہ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات جو ہیں وہ سیزن میں اکا دکا ہی ہوتے ہیں، مگر ہوتے بہت شدید ہیں، بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں، یعنی کہ ہسٹری میں ان کی مثال نہیں ملتی. تو یہ جو بونیر کا واقعہ ہے یہ یقیناً کلاؤڈ برسٹ تھا، اور بہت تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑی جگہ پہ شدید بارش ہوئی، اور وہ شدید بارش کا ریلا جو ہے وہ جب پہاڑی چوٹیوں سے نیچے آیا تو اپنے ساتھ پتھر، کیچڑ اور بڑے بڑے بولڈر جو ہیں وہ لے کے اتنی سپیڈ سے نیچے آیا کہ ہر چیز کو تباہ کرتا ہوا گزر گیا. ان کی پریڈکشن جو ہے وہ ایگزیکٹ ان کی لوکیشن بتانا کہ کس جگہ پہ واقعہ ہوگا، کس وقت ہوگا اور کتنی شدت کا ہوگا، یہ بتانا تو ابھی تک ناممکن ہے. مگر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے امکانات ہیں، اس کے لیے الرٹ ایشو کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت آپ بننے والے بادلوں میں جو انرجی ہوتی ہے اس کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ اتنی شدید انرجی ہے اس میں کلاؤڈ میں کہ یہ شدید بارش جو ہے وہ برسا سکتا ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ کسی بھی ایریا کے لیے الرٹ ایشو کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے چانسز جو ہیں، یہاں پہ اس کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہے. ہمارے جو نیم پہاڑی علاقے ہیں نا ان میں اس کا رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو ہاٹ سپاٹ آپ بات کر رہے ہیں، ڈیزاسٹرس ہاٹ سپاٹس میں ایک ہمارے کے پی کے مالاکنڈ ریجن ہے. مالاکنڈ رینج ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس کے الانگ جس وقت یہ مانسون کی ونڈس جو ہیں وہ گلائڈ کرتی ہیں تو بہت بلندی تک کلاؤڈز بنتے ہیں اور وہ پھر بہت شدید بارش پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر سلمان رینج ہے جو میاں والی سے سٹارٹ ہو کے تو آگے نیچے راجن پور ڈیڑا غازی خان تک جاتی ہے. پھر سندھ میں کیرتھر رینج ہے، وہ بھی بڑی ڈیزاسٹرس ہے. یہ ہاٹ سپاٹس ہیں جدھر ایسے واقعات جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ہوتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ تو ہمیں شجر کاری جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. شجر کاری پہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہمارا عوام کا فوکس ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ درخت جو ہیں یہ ایک تو فلڈ کو روکتے ہیں، فلڈ کی شدت کو کم کرتے ہیں، اور جو زمین ہوتی ہے زمین کو گرپ کرتے ہیں، اس کی بائنڈنگ فورس ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کلائمیٹ کا بھی مداوع کرتے ہیں. یہ جو کلائمیٹ ہماری چینج ہو رہی ہے بہت تیزی سے، کافی حد تک اس میں ہمیں درخت ریلیف پہنچا سکتے ہیں. اگر زیادہ درخت ہوں گے تو یہ زیادہ پانی پمپ کریں گے فضا میں، اور وہ مائسچر جو ہے وہ ٹمپریچر کو ڈاؤن کرے گا اور رین فال کے پیٹرن کو نارملائز کرے گا. رین فال جو ہے وہ دوبارہ پھر لوٹ کے وہی رم جم والی فیز میں آ جائے گی. تو درخت جو ہیں وہ ہمیں انڈیویجول لیول پہ تو درخت، اور ہمارے مذہب میں بھی اس کا بڑا درجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ کہا. تو ہمیں ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انڈیویجولی تو اس طرح سے ہمیں شجر کاری پہ بہت توجہ دینی چاہیے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں اپنا رول پلے کرے، وہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرے تاکہ پبلک جو ہے وہ اس میں موٹیویٹ ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے اداروں کی کیپیسٹی کو بلڈ کرے. جو ادارہ کسی پہلو پہ کمزور ہے
اس کو وہ ٹریننگ، اس کو وہ آلات فراہم کرے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ موجودہ ایرا جو ہے کلائمیٹ چینج کا اس میں بخوبی سر انجام دے سکیں۔ تو اداروں میں کوآرڈینیشن، ادارے جو ہیں وہ آئسولیشن میں کام نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو۔ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہوگی، اور اس میں ڈیزاسٹر کا خاص طور پہ امپیکٹ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا پہلو جو ہے وہ ہماری عوام کا جو ہے وہ اویئرنیس کا بھی ہے، کہ عوام کو، جو ادارے ہیں یہ عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، اور اگر یہ رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں تو کیسے ان کے امپیکٹ کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، کس طرح کی میئرز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے، کس طرح کی انٹرونشنز ہوں کہ وہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ کم سے کم وہاں پہ نقصان پہنچائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ اکانومی پہ ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے کنٹری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کی اکانومی جو ہے آلریڈی ڈاواڈول ہوتی ہے، تو اس میں اگر 2-4 شاکس جو ہیں وہ اس طرح کے کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کے آ جائیں تو اکانومی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی طرف، تو فوڈ سیکیورٹی یقیناً سب سے پہلا وار جو ہے کلائمیٹ چینج کا وہ پانی پہ ہوتا ہے، اور پانی میں آپ کا فلڈ اور ڈراؤٹ آ گئے۔ جب بھی فلڈ آتا ہے تو فلڈ جو ہے وہ آپ کی فصلیں اجاڑ دیتا ہے، کسانوں کے گھر تباہ کر دیتا ہے، اور اس میں ان کے مویشی جو ہیں، جو کہ ان کا بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، مویشی جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو بہت بڑا شاک جو ہے وہ اس طرح سے لگتا ہے، ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پاتا 1 سال کے بعد کہ دوبارہ پھر وہی سچویشن آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ موجودہ حالات جو بڑھتی ہوئی چینج ہے کلائمیٹ میں، کلائمیٹ کی ویریبلٹی ہے جو کہ ڈیزاسٹر سے بھرپور ہے، اس میں فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، تو ان فصلوں کی پیداوار پہ بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ چاول کو دیکھیں تو چاول کی پیداوار میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی۔ چاول جو ہے وہ بہت زیادہ پانی کنزیوم کرنے والی فصل ہے۔ اگر مانسون رین فال جو ہیں وہ اچھی نہ ہوں تو پانی کا بحران جو ہے وہ بھی چاول کی پیداوار کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ویٹ کا آپ دیکھ لیں کہ جس وقت ویٹ تیار ہو جاتی ہے، پہلے تو ویٹ کے لیے پانی کے کرائسس ہوتے ہیں۔ ابھی مانسون جب ختم ہوگی ستمبر میں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے اکتوبر نومبر میں گندم کی کاشت کا ٹائم ہو جائے گا، اور اس میں صوبے لڑنا شروع کر دیں گے۔ بہت سارا پانی جو ہے وہ اب فلڈ کی صورت میں دریائے سندھ، بحیرہ عرب میں چلا جائے گا، دریائے سندھ سے ہوتا ہوا، اور اس کو ہم سٹاک نہیں کریں گے، مگر جس وقت ہماری گندم کی کاشت کا وقت آئے گا تو اس وقت صوبے جو ہیں آپس میں لڑیں گے کہ میرا پانی فلاں چوری کر گیا، میرا پانی فلاں چوری کر گیا۔ پانی کا یعنی کہ بحران ہوگا، پانی کی کمی ہوگی، کیونکہ ہمارے ڈیمز جو ہیں دونوں، ان کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ہارڈلی 30 ڈیز ہے۔ 30 ڈیز کا ذخیرہ جو ہے وہ کسی ایگریکلچر اکانومی کو، ایگرو اکانومی کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ پاکستان جیسا جو بڑا ملک ہے جس کی 25 کروڑ آبادی ہے اور جس کا اتنا بڑا رقبہ زرعی ہے، اس میں 30 دن کا پانی جو ہے ناکافی ہے۔ کم از کم 120 دن کا پانی جو ہے ہمارے ڈیمز میں سٹور ہونا چاہیے مانسون کے زمانے تک، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی ربی کی فصل جو ہے وہ کامیابی سے کاشت کر سکتے ہیں۔ جس وقت گندم پھر میچور ہوتی ہے، اپریل مئی میں اس کی کٹائی شروع ہوتی ہے،
اور گہائی شروع ہوتی ہے اس وقت خشک موسم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس وقت اب بارشیں ہوتی ہیں اور طوفان ہوتے ہیں ہوا کے، تو اس میں بہت سارا نقصان جو ہے وہ پکی ہوئی فصل کو ہو جاتا ہے، جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے، کاشتکار کے بس میں نہیں ہے، اور وہ پھر ساری اپنی سال بھر کی کھیتی جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دونوں اپنی طرف سے تو بہت بڑے ڈیزاسٹر ہیں، کیونکہ ہیٹ ویو آپ نے دیکھا کہ 2014 والی ہیٹ ویو جس نے کراچی میں کوئی 2000 کے قریب لوگوں کو مار دیا، تو اب ہیٹ ویو جو ہے ہر شہر میں معمول بن گیا۔ اب کوئی شہر نہیں بچتا، پشاور سے لے کے آپ کراچی تک کسی بھی شہر کا نام لیں، اس میں ہر سمر سیزن میں دو تین دفعہ ہیٹ ویوز آتی ہیں، اور اس کا سلسلہ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فلڈ کا ذکر کرتے ہیں تو فلڈ کی فریکوینسی جو ہے اس میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈراؤٹ بھی دیکھیں گے۔ ایسا بھی ہوگا کہ پاکستان کا ایک خطہ جو ہے اس میں فلڈ ہے اور دوسرا خطہ جو ہے وہ خشک سالی سے متاثر ہو رہا ہے، تو یہ سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں بھی رونما ہوں گے۔ دیکھیں، اربن فلڈنگ جو ہے وہ تو شہروں میں پانی کا نکاس نہ ہونا، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے۔ ٹاؤن پلاننگ میں آپ کا سیوریج سسٹم بھی آ جاتا ہے، آپ نے آبادیاں جو ہیں، سیٹلمنٹس جو ہیں وہ کہاں پہ بٹھائی ہیں۔ اگر وہ واٹر ویز میں ہوں گی تو پانی نے تو اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ پھر اپنا راستہ جب نکالتا ہے تو جو اس کے راستے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ تو باقی ہمارا سیوریج سسٹم جو ہے وہ آلموسٹ چوک ہوا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر تو بارش ہوتی نہیں ہے، مانسون کے زمانے میں بارش ہوتی ہے، مانسون سے پہلے وہ نالے جو ہیں جنہوں نے پانی شہر سے باہر لے کے جانا ہوتا ہے وہ چوک ہوئے ہوتے ہیں شاپر سے، اور جو ملبہ پھینکا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے غیر ذمہ داری سے، اس سے وہ چوک ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ پھر جس وقت بارش کا سپیل آتا ہے تو وہ پانی کے نکاس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب پانی کے نکاس میں رکاوٹ بنتی ہے تو پانی جو ہے وہ شہروں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا لیول جو ہے وہ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اربن فلڈنگ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ریورائن فلڈز میں ہم نے کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی۔ ہمارا جو ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ 2 سے 3 دن پہلے ریورائن فلڈنگ کی فورکاسٹ ایشو کر دیتا ہے، تو ان لوگوں کو جو متاثر ہونے والے ہوتے ہیں ان کو بر وقت اطلاع بھی پہنچ جاتی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز وہ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ان کا کوارڈینیشن محکمہ موسمیات کے فلڈ فورکاسٹنگ یونٹ کے ساتھ چلتا ہے، اور وہ بر وقت پھر اپنے انتظامات کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو جن کو ایویکویٹ کرنا ہوتا ہے ان کو ایویکویٹ کر لیتے ہیں، اور جن کو الرٹ کرنا ہوتا ہے ان کو الرٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب اربن فلڈنگ جو ہے یہ آل آف اے سڈن ہیوی رین ہو جانا، اس کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوتی ہے، مگر اس میں پریڈکشن والا جو رین کی پریڈکشن کا معاملہ ہے اس میں ابھی ہماری دسترس نہیں ہے، بہت یعنی کہ ترقی یافتہ ملکوں کے برابر نہیں ہے۔ اس میں اس رین کا کہاں پہ وہ اکر کرے گی، کس ٹائم پہ اکر کرے گی، اور کتنی اس کی میگنیچیوڈ ہوگی، یہ بتانا جو ہے وہ ابھی مشکل ہے۔ وہی ہیوی رین، ماڈریٹ رین، اس طرح کی ٹرم یوز کی جاتی ہے جو کہ پبلک جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی، اور نہ ہی
جو ساتھ ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ پاتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ارلی وارننگ سسٹمز جو ہیں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اپنے ریسورسز کے مطابق تو بہت ایفرٹس کر رہی ہیں اور جو انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی پاکستان جو ہے وہ بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے. جیسے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج ہے IPCC جس کو کہتے ہیں. UNFCCC جو ہے اس کا COP کا ایونٹ جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور دنیا کو باور کرواتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والا کنٹری ہے. اور پاکستان کا حصہ جو ہے اگر دیکھا جائے گرین ہاؤس گیسز ایمیشن میں جو کہ ان ڈیزاسٹرز کا باعث بنتے ہیں تو ایمیشنز میں ہماری کنٹریبیوشن تو 1% سے بھی کم ہے مگر سفر ہم آلموسٹ سب سے زیادہ کرتے ہیں. پچھلے کوئی 10-20 سال سے پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 موسٹ ولنریبل کنٹریز کی لسٹ میں نمایاں ہے. تو اس میں گورنمنٹ اپنے تئیں تو بہت کوشش کرتی ہے مگر ایک پہلو جو ہے ہمارا ویک ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل فنڈنگ کو اٹریکٹ کرنا ہے اس میں ہم اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ہم نے اپنا کیس تو پریزنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم بہت ولنریبل ہیں, ہمیں کلائمیٹ چینج بہت نقصانات پہنچا رہی ہے مگر جو فنڈنگ اٹریکٹ کرنی چاہیے تھی اس فنڈنگ میں ابھی تک ہم ناکام ہیں. یا تو اس میں کمزوری ہمارے پروفیشنلز کی ہے کہ وہ ایسی پرپوزلز تیار نہیں کرتے جو کنونسنگ ہوں, جو زیادہ سے زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں. مگر حال ہی میں کچھ پاکستان کی کامیابیاں بھی ہیں جیسے ریچارج پاکستان بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو یہ پاکستان کو ملا. پھر گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز ہے کا فیز 2 ہے چل رہا تو اس میں بھی کافی اماؤنٹ ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ لیونگ انڈس ہے جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں نارتھ ٹو ساؤتھ یعنی کہ انڈس ڈیلٹا جو ہے اس کو بھی کور کیا جائے گا اور اوپر گلیشیئر سے سٹارٹ ہو کے تو نیچے تک یہ پروجیکٹ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہوگا. تو اس میں فنڈنگ کے جو چینلز ہیں یہ تو بڑے پروجیکٹ کی میں نے بات کی. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو بھی ہمارے لوکل ایشوز ہیں صوبوں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے, صوبوں کی بھی کیپیسٹی بلڈ کی جائے, صوبوں کی بھی ٹریننگ کی جائے تاکہ وہ اپنی پرپوزلز جو ہیں ان کو جو امداد دینے والے ادارے ہیں ان کو سبمٹ کریں اور اس کو پھر آگے پلیڈ کریں اور فنڈنگ حاصل کریں. اور فنڈنگ جو ہے وہ ہماری ایک تو اڈاپٹیشن پہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے کیونکہ میٹیگیشن میں ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت کم ہے. مگر جب آپ اڈاپٹیشن کرتے ہیں تو قدرتی طور پہ میٹیگیشن بھی ہوتی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے نیچر بیسڈ سولوشن جو ہے ان میں آپ کو شجر کاری کا بتایا. تو شجر کاری جب آپ کرتے ہیں کسی ویران ایریا کو آپ نے لش گرین کر دیا تو آپ نے کلائمیٹ کو میٹیگیٹ کیا, آپ نے کلائمیٹ کے سٹیٹس کو امپروو کر دیا. تو میٹیگیشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اڈاپٹیشن کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اڈاپٹیشن آپ اس انداز میں کریں کہ مزید انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن نہ ہو اور یہاں کی جدھر بھی آپ انٹرونشن کر رہے ہیں وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ امپروو ہو. جب وہ امپروو ہوگی تو کلائمیٹ کی میٹیگیشن بھی ہو جائے گی. میٹیگیشن اور اڈاپٹیشن جو ہیں دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں. بہت کامیابی سے لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا. ابھی حال ہی میں بینکاک تھا تو تھائی لینڈ جو ہے اس نے لگ بھگ کوئی 40% اپنی وہیکلس جو ہیں وہ کنورٹ کر دی الیکٹرک پہ.
تو چائنا تو آپ دیکھیں کہ وہ تو دنیا میں میریکل کر رہا ہے، آلدو کہ اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کلائمیٹ خراب کرنے میں بھی کافی ہے، مگر اب الیکٹرک وہیکل جو ہیں وہ آپ کسی بھی ان کی روڈ پہ 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ 90% گاڑیاں جو ہیں بڑی اور چھوٹی، ایون کہ بڑے بڑے ہیوی ٹرکس جو ہیں وہ بھی انہوں نے الیکٹرک پہ کر دیا۔ تو وہ کیونکہ خود پروڈیوس کر رہا ہے تو اس لیے ان کے لوگ جو ہیں وہ بھی موٹیویٹڈ ہیں، لوگوں کو سبسڈی بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو سستی گاڑیاں مل رہی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ جب ہم کرتے ہیں تو گاڑی پھر مہنگی پڑتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس کو خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ تو گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اگر گورنمنٹ نے کو موٹیویٹ کیا، 2-4 مینوفیکچررز پاکستان میں یونٹس لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ الیکٹرک وہیکلس جو ہیں یہ عام ہو جائیں گی۔ اور اس میں دیکھیں ہم چاہے کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشن میں، مگر ہم جتنی اپنی انوائرمنٹ کو کلین رکھیں گے ہم ایک ہیلدی نیشن ہوں گے، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہیلدی ہوں گے، آگے جنریشن جو ہیں وہ ہیلدی ہوں گی۔ تو اس کا یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم پولوشن پھیلائیں کیونکہ ہم تھوڑی پولوشن جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں گلوبل ایمیشنز میں۔ تو ہمیں اپنی فضا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے الیکٹرک وہیکل کی طرف ضرور ریلیجیسلی موو کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی سبسڈی بھی اگر پاسبل ہو تو ضرور دے۔ ابھی تو دیکھیں آپ کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دردی سے اپنی زمین جو ہے نا اس کو ہاؤسنگ سیکٹر میں دے رہے ہیں۔ ہماری آبادیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہوا کرتے تھے یا ولیجز ہوا کرتے تھے وہ گرو ہو کے ٹاؤنز ہو گئے، ٹاؤن سٹی بن گئے، سٹیز جو ہیں وہ میٹروپولیٹن بن گئے۔ یہ اسلام آباد کو ہی آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد جو ہے اس کا جدھر کو بھی آپ جائیں آپ کو آبادی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز نظر آتی ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ جی ٹی روڈ پہ ٹریول کریں، پنڈی سے لاہور جائیں تو آپ کو دونوں طرف آبادیاں جو ہیں، آپ کو شہر جو ہے وہ اس کی تقسیم دیکھنی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، کون سا شہر کس شہر کی حد ختم ہوئی ہے، کون سا شہر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ ایک تو یہ اربنائزیشن کا ٹرینڈ جو ہے اس کو روکنا ہوگا۔ ہمارے ہاں اربنائزیشن جو ہے ہاریزنٹل نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ورٹیکل جانا چاہیے۔ اور زمین جو ہے وہ جتنی آپ بچائیں گے، دیکھیں آگے ہماری آبادی جو ہے وہ کس تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2040 میں پریڈکٹڈ ہے کہ ہم ڈبل ہو جائیں گے۔ اگر ہم ڈبل ہو گئے تو پھر وہ خوراک جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ زمین تو ہم ہاؤسنگ میں دیتے چلے جا رہے ہیں، ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کو ابنڈن کر کے تو ہم اس پہ آبادیاں جو ہیں وہ بسا رہے ہیں۔ تو جب زمین نہیں ہوگی، جب پانی نہیں ہوگا تو پھر فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے بہت مشکل چیلنج ہوگا۔ ہاں، ٹیررزم تو خیر آپ نے وہ فنامنا جو بتایا ہے اس کو کنٹرول کرنا آپ کو آسان ہے۔ آپ کی فورسز جو ہیں اس پر کام کر رہی ہیں اور بڑی منصوبہ بندی سے کام کر رہی ہیں، کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ تو کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایسا ہیوک ہے جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، جس کو جو نیچر بیسڈ ہے، جو نیچر کی طرف سے رونما ہو رہا ہے، اور ہماری اپنی کوتاہیاں، پھر دوسرے کنٹریز جو ہیں ان کی بھی رانگ ڈوئنگس جو ہیں وہ بھی ہمارے گلے پڑتی ہیں، کیونکہ یہ رانگ ڈوئنگ جو ہے ان کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ برا بن کے تو غریبوں پہ چمکتا ہے۔ تو جو غریب ممالک ہیں وہ زیادہ سفر کرتے ہیں۔
تو کلائمیٹ جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا فیوچر میں، ٹیررزم سے بڑا چیلنج ہوگا، اور اس میں اگر آج بھی ہم یہ اربنائزیشن کا میں نے ذکر کیا، اربنائزیشن کو فوری طور پہ ہمیں بائی لا ہمیں روکنا ہوگا، اور اس میں پھر پانی کی جو سیونگ ہے، پانی ہم نے سٹوریج جو ہے وہ ہماری ضد کا شکار ہوگی، ہم آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کر رہے کہ کوئی بڑا ڈیم بنے، مگر پانی ہمیں سٹاک کرنا ہوگا۔ یہ طوفان جو ہیں یہ بہت پانی لایا کریں گے، اور اگر ان کو ہم نے کہیں سٹور نہ کیا، اس پانی کو سٹور نہ کیا، تو یہ ہمیں تباہ کرتا ہوا سمندر کی نظر ہو جایا کرے گا، اور امیجیٹلی جب وہ طوفانوں کا سیزن ختم ہوگا اس کے بعد پھر ہم پانی کے بحران کا شکار ہوا کریں گے۔